جی अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, प्रीमियर होगा ये। लेकिन आपके जो कमेंट्स हैं, बिल्कुल हम जो आपके अच्छे और समझदार किस्म के कमेंट्स हैं, बिल्कुल हम उनको पढ़ेंगे और उनका जवाब भी तैयार करेंगे। आपको हम लाइव चैट में तो देंगे जवाब, लेकिन आपके जो सवालात होंगे अगली बार जब हम हमारी नशिस्त होगी इजाज हैदर साहब के साथ, तो उन सवालात को भी हम ज़ेरे बहस लाएंगे, उनके ऊपर बिल्कुल आपको जवाबात भी देने की कोशिश करेंगे। तो आज का क्या एजेंडा है? एजेंडा यूं है कि सबसे पहले तो ईरान के साथ दोबारा से मामलात जो लगता है कि मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, उसके बारे में मुतज़ाद खबरें हैं। रॉयटर्स ने अभी चंद घंटे पहले एक रिपोर्ट किया है कि दोबारा से एक पीस डील के लिए जो है वो कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, काम हो रहा है। उसके बरक्स एक खातून सहाफ़ी अमेरिका की जो कि इस्लामाबाद में मौजूद थी, जिसका ट्रंप के साथ डायरेक्ट राब्ता है, उसने ये ट्वीट किया है कि नहीं, अभी ट्रंप ने कहा है कि अभी तुम इस्लामाबाद जाने की तैयारी मत करो, अभी मुज़ाकरात दूर हैं। ये उनका बयान है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंडिकेशंस हैं। सीएनएन भी रिपोर्ट कर रहा है कि कोई दरपर्दा बैक चैनल बातचीत जो है वो चल रही है। मामला आगे बढ़ा, किस हद तक बढ़ेगा, क्या कंस्ट्रेंट से, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है, लेकिन आज के हवाले से हम देखेंगे कि ये कितना मुमकिन है और कितना ज़रूरी भी है। उसके अलावा जो मामला चल रहा है यूएई का, उसके ऊपर जो ईरान ने हमले किए और यूएई ने जो उसके ऊपर शोर शराबा भी किया, गल्फ की रियासतों ने भी उसके ऊपर मजम्मत की, हत्ता कि इंडिया ने भी, पाकिस्तान ने भी कुछ अपनी तरफ से कंडेम किया सारा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ईरान क्यों यूएई को टारगेट कर रहा है? उसके ऊपर भी बात होगी। और आज 6 मई है और मार्का हक जो आज से 1 साल पहले पाकिस्तान ने एक बड़ी ज़बरदस्त फतेह जो है उसके नसीब में लिखी हुई थी और उसको हासिल भी की अपनी मेहनत से। फौजी और सिफारती और सियासी जो मुख्तलिफ ताकत है पाकिस्तान की, उसको बरूए कार लाते हुए मार्का हक पाकिस्तान ने जीता था। उसी की वजह से वो इमेज पाकिस्तान का दुनिया भर में बदला और आज 1 साल के बाद पाकिस्तान की स्टैंडिंग रीजन में और दुनिया में बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं ईरान पर और वेलकम करते हैं इजाज हैदर साहब को। थैंक यू इजाज फॉर जॉइनिंग अस। जरा ये ईरान के मामले के ऊपर थोड़ी सी ये आप अपना व्यू भी दें, कमेंट्री भी दें कि इस वक्त कहाँ पे खड़ा है मामला। इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं एक चीज जो आपके जेरे गौर लाना चाहता हूं, वो है कि अमेरिका में गैस या पेट्रोल की और डीजल की कीमतें जो है उनमें होशरुबा इजाफा हो चुका, कि डबल हो गई हैं। कुछ रियासतों में, वो कैलिफोर्निया में और कुछ और इलाकों में वो डबल कीमत के ऊपर गैस, और लोग इस वक्त गालियां निकाल रहे हैं। ये बात मैं आपको वसूख से बता रहा हूं, ट्रंप को और उसकी हुकूमत को। नाउ ओवर टू यू। शुक्रिया रज़ा। ये लोग गालियाँ देते हैं, हमारे यहाँ पंजाब में निकाली जाती हैं, लेकिन उर्दू ज़बान के मुताबिक दी जाती हैं। वो खैर उससे कता नज़र। देखिए, बात यह है कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने पिछले दिनों मुझे एक जो व्हाट्सएप का पैगाम भेजा कि भाई क्या इरादा है रावलपिंडी इस्लामाबाद का चक्कर लगने का। हाँ, मैंने कहा भाई बात ये है कि साइकिल पर तो मैं आ नहीं सकता, हाँ, और 400 रुपए लीटर पेट्रोल के ऊपर जो है ना वो आना थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम है। तो बिल्कुल हमारे यहाँ तो ये होशरुबा इजाफा जो है वो काफी देर से हो चुका है। सही है। देखिए, बात ये है कि मैं आपको तवातर से ये कह रहा हूँ कि जो हेडलाइंस होती हैं, वो ज़ाहिर है वो उसकी एक अपनी एक एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा कौन क्या कह रहा है, भाई अब ट्रंप ने क्या कह दिया, ट्रूथ सोशल पे एक नई बात क्या कह दी, उसने कौन से सहाफ़ी को कहा कि तुमने इस्लामाबाद जाना है या ठहर जाओ इस्लामाबाद या अभी मत जाओ इस्लामाबाद। ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर है न्यूज़ साइकिल का हिस्सा होती हैं, लेकिन जो इससे पीछे जाके कि क्या सूरत हाल है, उसमें जो बुनियादी सवाल जो आप और मैं डिस्कस करते रहे, वो ये है कि एक तो ये जंग थी जो कि हिकमत अमली की तलाश में है,
کیونکہ اس جنگ کا جو پہلا منصوبہ تھا، اور اب تو اس کے بارے میں اتنی بات ہو چکی ہے، اتنے شواہد آ چکے ہیں اس کے بارے میں کہ اب اس سے کوئی مزید بحث اس کے اوپر نہیں کی جا سکتی کہ یہ کیوں شروع ہوئی، اس کے جو ہے وہ وجوہات کیا تھیں، اغراض و مقاصد کیا تھے، اہداف کیا تھے. اور یہ بھی بات میں بار بار آپ کے پروگرام پر کر چکا ہوں کہ صہیونی ریاست کے اغراض و مقاصد اور اہداف جو ہیں وہ فرق تھے، اور امریکہ کے فرق ہونا چاہیے، جس کے بارے میں اب امریکی جو ایکسپرٹس ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بالکل آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہوش کے ناخن جو ہے وہ لوگ آ رہے لینا ہیں. ٹھیک ہے. تو حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی، ان کو عیاں ہونی چاہیے تھی، لیکن فار سم ریزن ان کا خیال تھا کہ شاید یہ صہیونی ریاست اور ان کے مقاصد جو ہیں اور اہداف جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور ان میں ٹکراؤ نہیں ہے. تو خیر اینی وے، وہ جو منصوبہ تھا اور اس کے پیچھے جو اسمپشنز تھی وہ تو ہو گئی فیل. رائٹ. نہ تو ہوا رجیم چینج، ٹھیک. بلکہ جو رجیم ہے، جسے یہ رجیم کہتے ہیں، جو کہ ایران کی حکومت ہے، اس کے اور جو ایران کے شہری ہیں ان کے درمیان جنگ کے آغاز سے پہلے جو شدید تناؤ تھا، اس میں نہ صرف یہ کہ بہت کمی آئی، بلکہ یہ ہے کہ ایک جڑاؤ ہو گیا، ایک اکٹھ ہو گیا. اب یہ جو لیگو میمز نکل رہی ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایرانی جو فلم میکرز ہیں وہ دنیا بھر میں ٹاپ شیلف انہیں سمجھا جاتا ہے، اور ایرانی فلمز نے جو ہے وہ بہت سارے ایوارڈز جو ہے وہ جیتے ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ کو میمز مل رہی ہیں، یہ جین زیڈ جو ہے یہ وہاں سے آ رہی ہے. تو ان کے اور حکومت کے درمیان بھی آپس میں جو دوریاں اور فاصلے تھے وہ بہت حد تک کم ہو رہے ہیں. یہ ایک علیحدہ داستان ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں کہ ایران کا جو نظام ہے اندرونی، اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں اور کیا کیا چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، بٹ دیٹس اے سیپریٹ ڈسکشن. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ منصوبہ ہو گیا فیل. اب اس منصوبے کے فیل ہونے کے بعد ایران کی جو جوابی کارروائی تھی، اس کارروائی کی وجہ سے خلیجی ریاستوں کا جو خطے کے اندر ہے اور خطے سے باہر بے شمار ممالک، اور امریکہ جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، اور یورپ، بہت زیادہ معاشی نقصان ہوا. یعنی جنگ کی قیمت جو ہے وہ بہت بھاری ہو گئی. پینٹاگون کا جو کنٹرولر تھا، جو پچھلے ہفتے بدھ کے دن جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی، اس کے اندر آ کے اس نے تو اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ابتدائی تخمینہ ہے $25 بلین کا. یہ پچھلے پروگرام میں ہماری اس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے، اور 1.5 کھرب جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ ہمیں چاہیے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، مطلب بات یہ ہے وہ اربوں سے بات آگے نکل گئی، آگے نکل گئی ہے. جی بالکل. اچھا، جو وہاں پر انڈیپینڈنٹ جو ماہرین ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور اپرچونٹی کاسٹ جو ہے ان کے مطابق 600 بلین یعنی 600 ارب ڈالر سے لے کے کوئی 1 کھرب ڈالر تک جو ہے یہ نقصان اب تک ہو چکا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آگے کیا کر سکتا ہے ٹرمپ؟ اس کے پاس 2 راستے تھے. ایک تو تھا ایسکیلیشن، کہ تکثیر کرے. ٹھیک ہے، اچھا، ایسکیلیشن جو ہے وہ اٹ از اے ویری ہائی رسک ویری لو پے آف اسٹریٹجی. دوسرا یہ تھا کہ ایران اس کو کوئی فیس سیور دے دے. اچھا، ایران اس کو فیس سیور دینے کے لیے تیار تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ مطالبات پیش کر رہے تھے. تو ایران نے کہا کہ بھائی یہ مطالبات والا کوئی چکر نہیں ہے، ادھر مذاکرات کرنے ہیں تو آ جاؤ میز پر، مطالبات پیش کرنے ہیں تو ٹیک اے ہائیک.
تو اب وہ اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ کہانی جو ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ صفحہ اول کی بینر ہیڈ لائن سے یہ نیچے چلی جائے، پھر پچھلے صفحے پر چلی جائے، پھر اندر والے صفحے پر آ جائے. تو اب یہ کہانی کو ختم کرنے کی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کوئی اور کہانی آ جائے گی، تو یہ کہانی جو ہے یہ صفحوں سے پہلے صفحے سے نکل جائے. جو روبیو نے بیان دیا، جو ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھا ہے جس میں اس نے ٹرمینیشن کا ذکر کیا ہے، جی بالکل. پھر اس نے جو یہ وہ کہا ہے کہ یہ جو سینٹ کام نے کہا تھا کہ جی ہم یہ بحری جہازوں کو ایسکارٹ کر کے لے کے جائیں گے، اس نے کہا کہ وہ جو کیمپین ہے وہ ہم نے روک دی ہے اور معاملات پر گفت و شنید ہو رہی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ صرف گفت و شنید سے حل ہوگا اور مذاکرات سے حل ہوگا، جی ہاں مطالبات سے نہیں. درست. اور یہ بات جو ہے ایران نے بالکل واضح کر دی ہے. درست. اور یہ بات جو ہے اس کے اندر پاکستان کا بھی بہت اہم کردار ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ دونوں اطراف میں پاکستان کی لگاتار کوشش یہ رہی ہے اور ابھی بھی ہے کہ ٹرمپ کو بتایا جائے کہ جناب جنگ سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. ایران کو بتایا جائے کہ آپ اپنی جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے آپ کے خلاف جارحیت ہوئی ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے، لیکن اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ لو کچھ دو کے اصول پر عمل کرنا ہوگا. اس پر جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایران اس بات پر رضامند ہے کہ وہ چیزیں جو کہ اس کی قومی سلامتی پر ضرب نہیں لگاتی، رائٹ، جو ضرب لگاتی ہیں وہ تو کوئی بھی ریاست ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی نا. وہ تو صرف وہ ریاست قبول کرتی ہے کہ جو کہ ہتھیار ڈال چکی ہو، تو ایران نے تو ہتھیار نہیں ڈالے. صحیح صحیح. تو وہ جو معاملات ہیں کہ جن کے اوپر جو قومی سلامتی سے ان کے علاوہ جو ہے وہ ایران نے، جیسے افزودگی کا معاملہ، افزودگی کے اوپر ایران نے کہا ہے کہ اسی طرح افزودگی کا جو حق ہے اس کے بارے میں بھی ایران بات کرنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کے آرٹیکل 4 کے نیچے وہ ایران کا یا کسی بھی ریاست کا حق ہے. جی ہاں. تو یہ معاملات اس طریقے سے حل ہوں گے. باقی یہ ہے کہ جو خطے میں اس کے اتحاد ہیں وہ معاملہ میز پر نہیں ہے. اس کی جو میزائلز کی پروڈکشن ہے یا ڈرونز کی پروڈکشن ہے یا گراؤنڈ ایئر ڈیفنسز کی ایکوزیشن ہے، یہ معاملات میز پر نہیں ہیں. یہ معاملات میز پر ہو ہی نہیں سکتے. ایک ریاست جس کے خلاف 2025 میں اور پھر 2026 میں مذاکرات کے دوران جارحیت ہوئی ہو، جو کہ ایک حقیقت ہے، جی جی بالکل، اور وہ ریاست جو ہے اس نے جوابی وار بھی کیا ہو اور کامیابی سے کیا ہو، تو وہ یہ ہتھیار نہیں ڈالے گی اور ان معاملات پر بات چیت نہیں کرے گی. دیکھیے اصل ایشو ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایشو ٹرسٹ کا ہے اعجاز، اور یقیناً آئی نو کہ اٹ ساؤنڈز ویری بنال، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ ہے ہی نہیں ان کو. بلکہ ایک بار نہیں کئی بار، متعدد بار پہلے جو معاہدہ جے سی پی اے جو کیا اوباما نے، خود ہی توڑ دیا امریکہ نے. بھئی ریاستی گارنٹی ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک صدر کی وم ہوگی کہ آپ کتنے بھی طاقتور ہوں، کتنے بھی آپ سپر پاور سٹیٹس ہو، یو کانٹ ڈو دیٹ. مطلب یہ پھر ریاستی دیکھیں نا ابھی جو آپ اسکرین پر رن کر رہے ہیں اس بقائی کا، وہ بالکل ایک سادہ سی بات ہے. بین الاقوامی قانون کے تحت the concept of negotiations requires at the very least، جی ہاں، یعنی جو irreducible minimum ہے، a genuine attempt to engage in discussions with a view to resolving the dispute. اور یہ آئی سی جے کی ججمنٹ ہے 1 اپریل 2011 کی، پیرا 157. right. It's good faith, then meaning that negotiations are not disputation, nor is it dictation, deception, extortion or coercion. Right. تو یہ تو دیکھیں نا، یہ اس کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے مینڈیسٹی، جو ہیبچول فریب کاری یا ریاکاری ہے. دیٹ از مینڈیشیس بیہیویئر.
سو یہ جو مینڈیسٹی ہے رائٹ جو کہ صہیونی ریاست کی طرف سے آئی اور جس کو امریکہ نے بھی اپنا لیا، تو یہ اس مینڈیسٹی کے ساتھ ہاں جو ہے وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل صحیح کہا آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ درپیش ہے ان پورے اس پورے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے، کہ ٹرسٹ اور قانون کی پاسداری کسی قسم کا، آپ کوئی تو بیسس ہو نا، کسی رول پر تو کام ہو آگے. تو اچھا اینی وے اعجاز، ذرا یہ بڑھتے ہیں آگے. اب مجھے یہ تھوڑا سا یہ میرے خیال سے ایک بہت اہم نقطہ جو ایمرج کر رہا ہے کہ اس وقت جو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آپریشن وہ جو ہے فریڈم صدر ٹرمپ نے اس کو کیا جناب، وہ اناؤنس کیا کہ ہم پکڑ پکڑ کے نکالیں گے جہاز، پھر خود ہی 3 دن کے بعد اس کو بند کر دیا کل. اور کل مارکو روبیو نے بھی، آپ نے اس کی تقریر کا بھی حوالہ دیا، اور پھر ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی مجھے پاکستان کے کہنے کے اوپر اور ممالک کے کہنے کے اوپر ہم یہ آپریشن فریڈم جو ہے پروجیکٹ جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں اور اب ہم وقت دے رہے ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے کہ خیر ٹرمپ کی نیچر بھی ہے کہ وہ روزانہ ہر 48 گھنٹے کے بعد پوزیشن بدلتے ہیں، مگر یہاں پر ایک ضرور ایک کلیئر واضح انڈیکیشن اب آ رہی ہے کہ امریکہ آف ریمپ چاہ رہا ہے، بہت دیر سے چاہ رہا ہے، لیکن اب اس لیول پر پہنچا ہے کہ جہاں پر غالباً کوئی بھی ٹرمز جو ہیں وہ اگر آ جائیں سامنے کہ جو کہ منیمم پاسبل فیس سیونگ مہیا کر دیں امریکہ کو، تو اس کے بعد یہ آف ریمپ اور کانفلکٹ رک سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے؟ یہ جو ابھی اس نے پاکستان کا ذکر کیا ہے، جی دیکھیں یہ جو اس نے پورا ایک آپریشن شروع کیا تھا، یہ آپریشن واز نیدر ہیئر نار دیر. ہاں ٹھیک ہے، جو آبنائے ہرمز ہے وہ ایران کے قبضے میں ہے، کریکٹ اس کا وہ کچھ نہیں کر سکتے. رائٹ تو پاکستان نے اس کو کیا کہا؟ پاکستان کے کہنے پر مطلب پاکستان نے کیا کہا ہوگا؟ پاکستان نے یہی کہا ہوگا نا کہ جناب والا جڑا کام تسی کر ہی نہیں سکتے، ہاں ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ کوٹھے تے چڑھ کے چھالا مارن دا کوئی فائدہ نہیں. اس پاسے جاندے کیوں ہو؟ مطلب why do you go, I mean which is وہ وہی بات ہے کہ میں کسی طریقے سے ایران مجھے کچھ دے دے. وہ بھائی کیوں دے دے آپ کو؟ مطلب آپ ایران کو چھوڑ دے یار، آپ ایران کی جگہ پاکستان کو رکھ دیں. رائٹ ٹھیک ہے، بالکل آپ پاکستان کو رکھ دیں اور پاکستان کے خلاف اس طریقے سے 2 دفعہ جارحیت ہوئی ہو. ٹھیک ہے، آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ مارکہ حق کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے. یس پاکستان کے خلاف جارحیت ہوئی ہو تو آپ کا کیا، اور پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی ہو، جی ٹھیک ہے، اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اپنی ایسے وہ کیا ایسے مطالبات مان لے گا جس سے اس کی قومی سلامتی پر ضرب لگتی ہو؟ بالکل بھی نہیں. مطلب یہاں پہ بات آتی ہو جی ایران یہ کر لے تو ایران، بھائی چھوڑ دو ایران کو، ہاں ریاست کے تصور کو لے لو. رائٹ ٹھیک ہے، رائٹ ایران کی جگہ پاکستان کو رکھ دو، کریکٹ اور اس کے بعد یہی جو کچھ ہوا ہے اس کا اطلاق پاکستان پر کر لو، اور پھر فیصلہ کرو ایران کے بارے میں. جو میں نے آپ کے پروگرام پہ بھی کچھ تجزیے دیکھے ہیں اس قسم کے، جو کہ جو ہے نا کئی لوگ بڑی ڈگریوں کے باوجود جو ہے نا وہ پانی میں ان کو ڈال دو تو نکالو تو خشکی باہر نکلتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی جان کہ آپ اپنے آپ کو ان جوتوں میں ڈالو، اس کے بعد فیصلہ کرو. چونکہ پریزیومیبلی آپ نے بین الاقوامی تعلقات پڑھے ہوئے ہیں، پڑھائے بھی ہوئے ہیں، پھر فیصلہ کرو کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ مضبوط ہے یا کمزور ہے. اور اب اس معاملے میں مثلا پاکستان اور امریکہ کا ہوتا اور ایران جو ہے وہ میڈیٹر ہوتا، ہاں تو پھر آپ فیصلہ کر لو کہ آپ نے کس راستے کے اوپر جانا تھا. رائٹ مطلب یہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں نا تو
it's always good to place yourself in that person's or in that entity's shoes. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان حالات میں کیا کرنا تھا. اور وہ آپ کا یونٹ آف انالیسس ہے وہ ریاست. وہ اس سے قطع نظر ہے کہ وہ ایران ہے یا جارجیا ہے یا ساؤتھ کوریا ہے یا کوئی اور ہے. اس میں اگر یہی تمام چیزیں ایران کی جگہ پاکستان ہوتا تو پھر کیسے ہوتی؟ That's the way to go about it. جی بالکل. یہ ایک یقیناً ایک طریقہ ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات میں بھی ایون انڈیویجول یا گروپ ریلیشنز میں بھی اسی کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کی جگہ ان کے شوز میں ہوں گے تو آپ کیسا سوچیں گے یا کیا آپ کا ایکشن ہوگا. تو اچھا یہ اب آف ریمپ والی بات یقیناً میرے خیال سے ایک اس وقت شدید ضرورت ہے اور لیٹس ہوپ کہ کچھ سینس پریویل کرے کیونکہ امریکہ میں تو ایک بہت سیریس قسم کی انٹرنل اس وقت جسے کہتے ہیں ڈیبیٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی جاری ہے اور I'm sure پینٹاگون کے اندر بھی جاری ہوگی کیونکہ یہ ان افورڈیبل ہوتا جا رہی ہے آپشن ود ایوری پاسنگ آور I would say that. تو میں آپ کو بتاؤں کہ سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں. میں نے وہ اپنا جو پالیسی پروگرام میں کرتا ہوں نا ان فوکس جی تو وہ آج ہی بلکہ ڈراپ. تو میں I was talking to Dr. Kelly Grieco, Stimson جو she has been very active. She وہ US military پہ بہت کام کرتی ہیں. اور that's right. تو کیلی کو میں نے یہی بات پوچھی اور کیلی واز ویری کلیئر کہ اس جنگ میں جانا ہی جو ہے نا وہ غلط تھا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اکارڈنگ ٹو ہر انفارمیشن جو US ملٹری ہے اس کی جو اسیسمنٹ تھی اور US انٹیلیجنس کی جو اسیسمنٹ تھی جو کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو دی اس میں انہوں نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ جیتنا بہت مشکل ہے اور بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس بھٹی میں نہ کودیں. بالکل جو پروفیشنل اسیسمنٹ تھی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کیلی گریکو جو کہ US ملٹری کے ساتھ جس کی انوالومنٹ ہے جو کہ US ملٹری اسٹریٹجی آپریشن اسٹریٹجی کے اوپر کام کرتی اس کا کہنا. اور یہی بات آپ کو پتا ہے کہ جان میئرشائمر who is the doyen of structural realism, یہی بات اسٹیفن والٹ کر چکا ہے, یہی بات جیفری سیکس کر چکا ہے, یہی بات جو ہے وہ رابرٹ پیپ کر رہا ہے, یہی a number of world level experts. Right. ٹھیک ہے نا, بالکل. تو یاد حیدر تو کسی کھاتے میں نہیں ہے, but the number of world level experts have been saying these things. تو مطلب ہے کہ وہ کوئی جو ہے وہ گھاس کھا کے تو نہیں آئے کہ وہ مطلب انہوں نے زندگیاں جو ہے وہ بتا دی ہیں یہ تجزیے کرتے ہوئے اور کتابیں لکھتے ہوئے اور کوالٹیٹیو انالیسس بھی اور کوانٹیٹیو انالیسس بھی. اچھا یہ بالکل جی بالکل, میں خود آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں خود حیران ہو رہا ہوں دیکھ کر کہ مجھے کبھی ایران سے خیر پہلے عراق وار کو بھی میں نے بڑا کلوزلی امریکن میڈیا کو فالو کیا تھا, افغانستان کو تو ہم نے کوئی وی ہیڈ نو آپشن بٹ ٹو فالو دیٹ, مگر اس طرح کی جسے کہنا چاہیے ایک فل اسکیل یا آؤٹ رائٹ ریجیکشن اور کرٹیسزم انپریسیڈنٹڈ ہے. تبھی وہ ٹرمپ بھی چیخیں خیر مار رہا ہے کیونکہ اس کا بھی خیال تھا کہ شاید وہ نیشنل سیکیورٹی کی آڑ میں ہیل گارنر سم سپورٹ. اچھا UAE کی طرف آ جاتے ہیں جاز کوئکلی کہ یہ کیا معاملہ ہے. وہ تو بہت زیادہ پریشان دکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پہ تو جارحیت ہو رہی ہے اور ایران جو ہے وہ اگریشن کر رہا ہے. مطلب میں ان کی آفیشیل جو پرسپیکٹیو ہے اور ان کا بھی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے, سوشل میڈیا تو پرٹیکولرلی بڑے ٹاکسک قسم کے اکاؤنٹس ہیں کچھ. تو یہ معاملہ کیوں پھر سے ہم پہلے تو ایک طرح سے کچھ تعطل ایک وہ آ گیا تھا جیسے کہنا چاہیے سیز فائر آف سارٹس آ گیا تھا, لیکن یہ دوبارہ ریوائیو ہوا ہے. what were the factors that led to this situation? یہ جو وہ فجیرہ والی پائپ لائن کی جو بات ہو رہی ہے نا اس کے بارے میں تو ایران نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا اور وہ ہم نے بھی کہا ہے. وہ چیف آف ڈیفense فورسز جو ہے
کی ایران کے ساتھ ایرانین لیڈر سے بات ہوئی، ایران نے کہا یہ فالس فلیگ ہے، اور بلکہ یہ متحدہ عرب امارات کے اپنے ہینڈلز جو یہ بات کر رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ سعودی عرب نے یہ کیا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران سے زیادہ بڑا مسئلہ تو اب متحدہ عرب امارات کے لیے سعودی عرب والا معاملہ ہے. کیونکہ دیکھیں جو خلیجی سیاست کا جو روایتی میدان تھا نا، اس میں جو ڈھال تھی وہ تھی اتفاق رائے. وہ اتفاق رائے کس حوالے سے تھا؟ وہ تھا جو خلیجی تعاون کونسل ہے، اور خلیجی تعاون کونسل انہوں نے بنائی ایران کے خلاف تھی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر دراڑیں پڑتی رہی اس میں. یہ اب آپ کو پتا ہے 2017 سے 2021 تک اس میں سے انہوں نے قطر کو باہر نکال کے پھینکا ہوا تھا. رائٹ. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ ابو دھابی جو ہے، میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اس میں بات تو ہم متحدہ عرب امارات کی کہتے ہیں، لیکن جو بنیادی جو اس کے اندر جو کلپریٹ ہے نا وہ ابو دھابی ہے. اب ان کے جو اسٹریٹجک منصوبہ ساز ہے نا، ان کے نزدیک غیر جانبداری کا راستہ ختم ہو چکا ہے. تو غیر جانبداری سے کیا مراد ہے کہ اب یہ جو جنگ ہے اس میں ایک فوجی اتحاد ہونا چاہیے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مبہم عرب یکجہتی تھی. تو یہ مبہم عرب یکجہتی جو ہے نا یہ ہماری بقا کی ضمانت نہیں دے سکتی، تو ہمیں ایک فوجی اتحاد چاہیے. اور وہ فوجی اتحاد کے لیے وہ کدھر گئے ہیں جناب؟ وہ گئے ہیں صہیونی ریاست کے پاس. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ مغربی کنارے میں جو ہو رہا ہے، غزہ میں جو نسل کشی ہوئی ہے، ہند رجب جس کو میں استعارے کے طور پہ استعمال کرتا ہوں، اس بچی کا، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں بچے جو ہیں جن کو شہید کیا ہے صہیونی ریاست نے، یہ ابو دھابی کے حوالے سے یہ صہیونی ریاست جو ہے یہ ان کی اتحادی ہے. ٹھیک ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جی سعودی عرب نے بھی تہران سے مفاہمت کر لی ہے، اور جو ہے نا قطر جو ہے وہ تو اس کو تو نکالا ہی اس چکر میں تھا. ایک جو ان کے نزدیک یہ تھا کہ جی وہ تو ایران کے ساتھ اس کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. صحیح. اچھا اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اب جو آئرن ڈوم ہے وہ بھی آ گیا، اور پہلی دفعہ جب سے یہ ناجائز صہیونی ریاست جو ہے وہ جو قیام میں آئی ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صہیونی فوجی جو ہیں وہ ایک عرب ملک میں کی سرزمین پر موجود ہیں. جی 2020 کے جو معاہدے تھے، جو ابراہیم معاہدے تھے، اس میں تو یہ تھا نا کہ تعلقات میں اس میں معاشی معاملات بھی تھے، اس میں ٹیکنالوجی کی شراکت داری بھی تھی، لیکن وہ تمام روایتی لکیریں جو ہیں نا وہ اب ٹوٹ گئی ہیں. رائٹ. اور اب یہ جو 2020 کا جو معاملہ تھا نا، اب وہ صہیونی ریاست اور متحدہ عرب امارات کے فوجی اتحاد میں تبدیل ہو چکا ہے. ٹھیک. اب اس میں کیا مطلب ہے اس کا کہ جو سعودی عرب ہے اس سے اب ایک اسٹریٹجک طلاق جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر برسوں تک امارات جو ہے وہ یمن کی جنگ میں، تیل کی پالیسی میں سعودی عرب کا جونیئر پارٹنر ہوتا تھا. جی ہاں بالکل. یہ اپریل 2026 میں پچھلے مہینے جو اوپیک سے امارات نکلا ہے، وہ کیا تھا کہ جی اوپیک کی توانائی کی منڈیاں جو ہیں ان کے اوپر سعودی غلبہ ہے. کریکٹ. امارات نے اعلان کیا کہ جی ہمارا جو معاشی مستقبل ہے نہ تو سعودی پیداواری کوٹوں سے جڑا ہوا ہے اور نہ ہی سعودی عرب کی سفارتکاری سے جڑا ہوا ہے. Right. تو وہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے انڈے جو ہے نا وہ امریکہ اور صہیونی ریاست کی ٹوکری میں ڈال دیے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ہاتھ کھیلا ہے، یہ جو ہے نا یہ ایک، اس کو میں کہوں گا کہ فتح پر جوئے بازی ہے. کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی کر رہے ہیں؟ اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ منحصر ہے یہ جو جنگ ہے جو 100 سال سے لڑی جا رہی ہے، اور اس کی جو مختلف جو بیٹلز ہیں
ان کے آؤٹ کم کے اوپر وہ کرتا ہے. اگر تو امریکہ اور صہیونی ریاست جو ہے وہ ایران کی طاقت کو کمزور کر دیتے ہیں اور اس طرح کمزور کرتے ہیں کہ علاقائی جنگ نہیں بھڑکتی, تو پھر تو امارات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک بہت ہی بصیرت مند فاتح کے طور پر ابھر جائے گا. ٹھیک ہے, خطے کی جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی اس کے پاس, اور دنیا کی جو سپر پاور ہے وہ اس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں, اور خطے کی جو ابھرتی ہوئی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل جو سپر پاور ہے اس سے بھی سیکورٹی ضمانت لے لی ہوگی, جو کہ صہیونی ریاست ہے. رائٹ. اوپیک ہے جس کا یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو گلا گھونٹنے والی مشاورت ہے, اس سے بھی آزاد ہو جائے گا. لیکن اگر یہ جنگ دلدل میں بدل جاتی ہے, جو کہ یہ بدل چکی ہے, اور اگر امریکہ جو ہے جس کے بارے میں ماہرین لگاتار لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ سپر پاور جو ہے یہ اب زوال پذیر ہے, اور یہ افغانستان سے جس طرح افغانستان سے نکل گئی اس طرح وہ, تو پھر یہ جو امارات ہے نا یہ بے نقاب بھی ہو جائے گا اور الگ تھلگ بھی ہو جائے گا, اور اپنے عرب پڑوسیوں سے اجنبی بھی ہوگا, اور ایران کو بھی مشتعل کرے گا, اور اپنی بقا کو ایک انتہائی غیر مقبول مغربی صہیونی محور کے ساتھ باندھ دے گا. ٹھیک ہے, ویری انٹرسٹنگ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اب جو انہوں نے فتح پر جوئے بازی کی ہے نا, یہ تو العلیم تو اللہ پاک کی ذات ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو اس وقت ہمیں جو فیکٹرز نظر آتے ہیں, جو ویریبل نظر آتے ہیں, اس کے مطابق جو ہے نا یہ دس از اے ویری ہائی رسک ہینڈ دیٹ دے آر پلئنگ. اور میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ خلیجی تعاون کونسل جو ہے اس کے بھی حصے بکھرے ہو جاتے ہیں. وہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ نوشتہ دیوار ہے آلریڈی, جتنا بیڈ بلڈ ان کے درمیان آ چکا, اور باقی ریاستیں بھی ہیج کر رہی ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں بڑی کلوزلی کہ یہ معاملہ جو ہے ہمیں بھی اپنی پوزیشن جو ہے وہ کیا لینی ہے ان دا ایئرز ٹو کم. تو اجاز وقت ہمارے شو کا بالکل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اور ذرا آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف. ختم ہو رہا ہے جی بڑھ رہا ہے, ختم ہو رہا ہے بالکل شو کا, اور ہم آ جاتے ہیں معرکہ حق کی طرف. 1 سال ہو گیا ہے, اور اس میں 2-3 بنیادی نقطے جو ہیں جو کہ ابھرتے. ایک تو پاکستان کی جو رسپانس تھی, جو بلف پاکستان کالڈ, انڈیا کا شاید یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان اس فورس کے ساتھ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا یا ریئیکٹ نہیں کرے گا, یا یہ کہ وہ تیار نہیں ہے. ایک تو ملٹری ٹرمز میں تھا, اور دوسرا ایک سوسائٹل ٹرمز میں تھا کہ شاید انڈیا کی یہ اسیسمنٹ بھی تھی کہ پاکستان کے اندر تو بڑی تقسیم ہے, بڑا ہجان ہے معاشی اور سیاسی, اور کمزور اس وقت ایک مومنٹ ہے, تو ہم جا کر کوئی نہ کوئی جھنڈے گاڑ لیں گے. ان دونوں فرنٹس کے اوپر انڈیا مس ریڈ دا کارڈز. آئی وڈ لائک یو ٹو لک بیک اور یہ بتائیں کہ کیونکہ یہ اس کے کانسیکوینسز ایسے کہ وہ ابھی تک انفولڈ ہو رہے ہیں اس پورے مئی 2025 کے. جی اجاز. رضا دیکھیں, یہی اسی طرح کی جو ہے نا مس ریڈنگ امریکہ نے ایران کے حوالے سے کی. بالکل بالکل, گڈ کمپیریزن. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں لیٹس بی ویری کلیئر, پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط ریاست نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان بنیادی طور پر ساختیاتی طور پر ایک کمزور ریاست ہے, جس کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہے, سیاسی اعتبار سے بہت سی دراڑیں ہیں, ٹیکنالوجیکلی ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں ہمارے انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو ہے وہ بے شمار معاملات ایسے ہیں کہ جو کہ ایڈریس ہونے والے ہیں. ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. ہمارا جو صحت کا شعبہ ہے وہ مطلب میں اور آپ جو ہے وہ ہم اگر بیمار پڑ جائیں تو کہاں جاتے ہیں؟ سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں. نہیں, ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ سرکاری اسکول میں بھیجتے ہیں. نو نہیں بھیجتے. جی جی جی, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا تجزیہ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم وہ سارے محرکات سامنے رکھیں کہ اور وہ باکسز چیک کریں کہ کہاں ہم کس حد تک کھڑے ہیں.
اچھا یہ کہہ کر ناؤ لیٹ می کم ٹو انڈیاز مس ریڈنگ. جو فوجی قوت کا معاملہ ہے اس کے اندر ہم نے کچھ فیصلے کیے, پرانے فیصلے بھی اور نئے فیصلے بھی, جو کہ پتہ نہیں ہم نے کیسے کر لیے لیکن بہت درست فیصلے کیے, کیونکہ عام طور پر ہم درست فیصلے کرتے نہیں ہیں. 1958 میں ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ایوب خان کی کابینہ میں تھے, انہوں نے ایوب خان کو کہا کہ یہ جو جوہری ہتھیار ہیں اور جوہری جو صلاحیت ہے یہ بہت ضروری ہے ملکوں کے لیے. ہم اس وقت ایٹم فار پیس جو آئزن ہاور کا جو وہ ایک پورا پروگرام تھا اس کا حصہ تھے, تو ہمیں اس کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے. تو ایوب خان نے فیمسلی کہا کہ وہ نہیں if we ever need a bomb we'll get it off the shelf. اچھا بات آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد یہ سکوت ڈھاکہ کا معاملہ ہو گیا. پھر 1972 میں ملتان میں جو ہے وہ میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے یہ راہ اپنانی ہے. رائٹ. 71 کا سانحہ ہو چکا ہوا تھا. ہمارے پاس اطلاعات یہ بھی تھی کہ بھارت جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. 1974 میں انہوں نے وہ اسمائلنگ بدھا کر دیا جس کو کہ انہوں نے پیسفل نیوکلیئر جو ہے وہ امپلوژن کا پیسفل نیوکلیئر ایکسپلوژن کا PNE. رائٹ. اچھا تو ہم نے تو وہ اب اس میں یہ ہوا کہ جو بھی حکومت میں تھا اس نظریے سے قطع نظر اس نے وردی پہنی ہوئی تھی یا اس نے مفتی پہنی ہوئی تھی, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو A to A1 A1 to B B to B1 B1 to C لے کے جانا ہے. تو ایک تسلسل رہا پالیسی میں. اسی طرح افغان جنگ کے حوالے کے زمانے میں ہم نے یہ جو F-16 لیے اس وقت جو A and B بلاک کے تھے اور اس کے اوپر ہمارے پائلٹس ٹرین ہوئے. پھر ان جو ٹرین ہوئے انہوں نے مزید پائلٹس کو ٹرین کیا. ہم نے ایک سسٹم لیول جو ہے اس کا تجزیہ کیا کہ ایئر فورس کو آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہے, امپلوائے کرنا ہے اور کس طریقے سے. تو وہ بھی ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا اور وہ کلچر جو ہے وہ مرحوم اصغر خان اور اپنا مرحوم نور خان کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. پاکستان ایئر فورس کا ایک کلچر آف ایکسلنس ہمیشہ سے رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کچھ فیصلے اچھے کیے. پھر ہم نے جو مسائلری کے اوپر کام کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم نے انٹیگریشن کی سسٹمز کی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیٹ آف ملٹری تھنگس. ہمارے پاس پیسوں کی ہمیشہ کمی رہی ہے لیکن ہم نے جو ایکوزیشنز کی وہ سوچ سمجھ کے کی اور اس حوالے سے نہیں کی کہ کون سی چیز جو ہے وہ بہت قیمتی ہے تو اس کو لے آؤ, بلکہ جو چیز بھی ہم لے کے آئے ان تمام چیزوں کا آپس میں ہم نے جڑاؤ کیا تاکہ وہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کے طریقے سے آپریٹ کر سکے. اور وہ بھارت کو 2019 میں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے تھا جب ہم نے صبح 9 بجے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے لیے گئے, دن کے وقت گئے, تو جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم تھا اس کو ہم نے مکمل طور پہ ڈومینیٹ کیا ہوا تھا. وہ بیچارہ ابھینندن ورتمن جو ہے جو جس کا جہاز گرا اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا. اب اس بیچارے کو انہوں نے ایک میڈل بھی اس کے اوپر تھوپ دیا, وہ سلیب کی طرح اس کے گلے پہ لٹکا دیا. اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. آئی تھنک ہی ہینڈلڈ ہمسیلف ویری گریسفلی آفٹر ہی واز کاٹ. لیکن وہ جو یہ جو ہندوتوا حکومت ہے اس کو تو ایک جیت چاہیے تھی تو اس لیے اس کو میڈل بھی دے دیا. اینی اب اس کے بارے میں پوری دنیا میں اور بھارت کے اندر بھی تجزیے ہو چکے ہیں کہ یہ انڈین ایئر فورس کو اس طریقے سے استعمال کرنا جو ہے وہ ایک بیوقوفی تھی. ان کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں ہمارا جو کاؤنٹر ایئر آپریشن تھا دیٹ واز ریڈی. ٹھیک ہے. اچھا 2 دن کے لیے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ان کا اپنا CDS جو ہے اس نے سنگاپور میں جو ہے وہ بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا
48 hours their air force was grounded. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ظاہر ہے دے آر آلسو پروفیشنل ملٹری. انہوں نے پھر سبق یہ سیکھا, انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے پاس اس وقت وہ کون سے سسٹمز ہیں which can give us a leg up, اور وہ پھر انہوں نے استعمال کیے. انہوں نے ایئر ڈیفینسز, ان کے ایئر ڈیفینسز جو تھے they proved better than our air defenses. ٹھیک ہے. حالانکہ ہم نے اپنا فل رینج آف میسائلز استعمال نہیں کیا, کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو میسائلز ہیں وہ ڈوئل یوز ہیں, تو اس لیے ایون ود ٹیکٹیکل وار ہیڈز وہ ایک جو ہے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. سو وی ڈنٹ یوز. اور ہم نے راکٹ فورس بھی نہیں بنائی ہوئی تھی, وچ از اے گڈ ڈیسیجن جو کہ ہم نے بنا لی ہے. اس کے بارے میں بھی کسی وقت بات کر لیں گے, آج نہیں کر سکتے. انہوں نے جو برہموس استعمال کیا خاص طور پر, اور جو ہمارے ایسٹس کو انہوں نے گراؤنڈ پہ ہٹ کیا, دیٹ از ویئر دے گاٹ اے لیگ اپ. ٹھیک ہے. اور جو ہم جو مطلب یہ جو اس طرح کی جو جب ہم بات کرتے ہیں, اس سے قطع نظر جب پروفیشنلز جو ہماری طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کون سی چیزیں ہماری ہیں جو مضبوط ہیں اور کون سی چیزیں ہماری ہیں جو کہ کمزور ہیں, اور جو ہم نے اپنی کمزوریوں کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. ہمیں ایک جغرافیے کا جو جبر ہوتا ہے نا, جس کے میں بار بار بات کرتا ہوں, جی جغرافیے کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وی آر تھن, وی آر ناٹ فیٹ, جی 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 وی آر elongated. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو روس اور یوکرین کی جنگ میں جو ہو چکا ہے, جو اس وقت ایران نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ جن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے. وداؤٹ مینشننگ اینی تھنگ اسپیسیفک, لیٹ می ٹیل یو کہ جنرل کوارٹرز میں بھی ارینجمنٹس ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں, جو تکنیکی جو معاملات ہوتے ہیں, ان کی کیا امپلائمنٹ ہوتی ہے, وہ کس طریقے سے ہوتا ہے, وہ اسی کے اوپر کام کرتے ہیں. اور وہ ان تمام چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں لگاتار. جو ہمارا مارکا ہوا اس کے اوپر بھی, اور جو باقی جو معاملات ہیں جنگی اعتبار سے, آپریشن لیول پہ بھی اور ٹیکٹیکل لیول پہ بھی, اس کے بارے میں وہ دے آر اویئر آف دیٹ اینڈ دے کانسٹنٹلی ڈیبیٹ اینڈ ڈیلیبریٹ دوز ایشوز. اور پھر وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کے ڈاکٹرن کی صورت میں آتی ہیں. ان کی بیسس پہ آپ جو ہے ایکوزیشنز کرتے ہیں, ان کی بیسس پر آپ ٹریننگ کرتے ہیں, ان کی بیسس پر آپ جو ہے وہ سیلینس بڑھاتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گراؤنڈ ایئر ڈیفenس جو ہے, مطلب جب آرمی ایئر ڈیفenس جو تھی, جو کہ ایک زمانے میں ایک آرٹلری کہلاتی تھی, اس کو علیحدہ جو ہے وہ عام بنایا, تو بٹ اٹ واز نیور, مطلب اس کا جو لیول تھا اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جاتا تھا جس طرح آپ انفنٹری کو یا آرمر کو یا آرٹلری کو دیکھتے ہیں. لیکن جو اب کی جنگ ہے اس کے اندر گراؤنڈ ایئر ڈیفenس جو ہے, وہ آرمی ایئر ڈیفenس ہو یا وہ ایئر ڈیفenس ایئر فورس کے نیچے ہو, اس کی جو سیلینس ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب جو آفیسرز کی کریئر ٹریجیکٹری ہے ان ٹرمز آف گوئنگ اپ, وہ جس طریقے سے میپ ہوئی ہوتی ہے, جو اب تک میپ ہوئی رہی ہے, یو ول ہیو ٹو چینج انٹرنلی چینج دیٹ میپ. بالکل. ٹھیک ہے. آرٹلری, گراؤنڈ ایئر ڈیفenses, ڈرونس, اور ناٹ جسٹ جو آپ کے ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرونس کی صرف میں نہیں بات کر رہا جنہیں آپ ہیل کہتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ cheaper drone forms which are direct attack munitions and loitering munitions. ٹھیک ہے. رائٹ. تو آپ کو یہ جو ساخت ہے فوج کی, اس کے اندر بھی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. بالکل. اور میں چلتے چلتے میں ایک فورن افیئرس میں ایک اسٹمپسن سینٹر کی میں شاید کام کرتی ہوں الزبتھ تھریلکیلڈ کے آرٹیکل کی بات جی,
تو چلتے چلتے میں وہ اس آرٹیکل کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے جی اگلا کانفلکٹ جو انڈیا اور پاکستان کا ہے وہ اور شدید اور خطرناک ہوگا, ایسکلیشن لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گا, کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ٹیکنالوجی اور ہتھیار اور ویپنری میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اچھا, میں ذاتی طور پہ آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ, لیکن وہ میں آئی کین بی رانگ ٹوٹلی. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک بریف کامنٹ کر دیں, کیونکہ ہم ایک فیوچرسٹک, آپ نے تو آلریڈی یہ بتا دی ہیں جو بہت ساری انفنٹری اور پاکستان آرمی کے حوالے سے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس آرگیومنٹ میں کتنا وزن ہے کہ اگلا کانفلکٹ ہوگا, نمبر ایک, اور نمبر دو وہ اور بھی شدید اور ڈینجرس ہوگا خطے اور دنیا کے لیے؟ اس وقت اس کے بارے میں تفصیل سے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو تیل کی صورتحال ہے, جیسے آپ POL کہتے ہیں, پیٹرولیم آئل لوبریکنٹس, ٹھیک ہے, ان کی جس قسم کی شدید قلت ہوئی بھی ہے ریزروز میں, تو اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ جنگ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس وقت, درست, ٹھیک ہے. تو جب تک یہ قلت رہے گی اس وقت تک تو بھول جائیں کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ جنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بھارت اور پاکستان تو نہیں کر رہے آپس میں جنگ. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی جنگ کو روکنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی جب آپ کی اٹریشن ہوتی ہے نا, کانفلکٹ اٹریشن, جی, تو اس سے جو سبق سیکھتی ہے نا دونوں حریف, اگر تو وہ اس سبق میں کامنالٹی ہو, ہاں, تو پھر جنگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. رائٹ, لیکن اگر وہ یہ سوچ کے جائیں جنگ سے کہ جی اسی جت گئے ہیں, اور ہم یہ سوچ کے جائیں کہ جی اسی جت گئے ہیں, تو پھر جنگ جو ہے وہ دور نہیں ہوتی, وہ زیادہ نزدیک آ جاتی ہے. رائٹ, رائٹ. بہرحال اس کے اندر میں نے ابھی پچھلے دنوں آپ کے لیے ایک مضمون لکھا تھا ششی تھرور صاحب کے حوالے سے. جی جی بالکل. تو آپ کو یاد ہے انہوں نے جب یہ جو ہے نا پہلگام والا معاملہ ہوا تو انہوں نے وہ لکھا انڈین ایکسپریس میں, ہٹ ہارڈ ہٹ اسمارٹ, ٹھیک ہے. لیکن اب وہ آ گئے ہیں, مطلب کونوں سے برف جو ہے وہ پگھلنی شروع ہو گئی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا ضروری ہے. تو آہستہ آہستہ یہ بھی ایک معاملہ جو ہے وہ اس طرف بھی جا رہا ہے. لیکن اگر کوئی مس کیلکولیشن ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ it will be a shorter but sharper conflict. اور دیکھیں, میں جو ایسکلیشن کی جو بات ہے نا, جسے آپ, یا ایسکلیشن ڈومیننس جسے آپ تکثیری غلبہ کہتے ہیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کیلکولیٹ کر سکیں. یہ ایک نفسیاتی چیز ہے. اس کے اوپر کارل پاپر کا جو فالسیفیکیشن پرنسپل ہے نا, جو کہ سائنس کے تمام چیزوں کے بارے میں ہے کہ ان کو فالسیفائی کیا جا سکتا ہے. If you cannot falsify something, it's not a scientific principle. ٹھیک ہے. تو ڈیٹرنس کو اگر آپ فالسیفائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ویسے ہی ختم ہو گئی. صحیح, ٹھیک ہے. تو بیسکلی ڈیٹرنس از اے سائیکولوجیکل کانسیپٹ. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ لاہور کی سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہیں, آپ تو نہیں چلاتے, آپ تو امریکہ میں تو چلاتا ہوں, تو مطلب ہے کہ اگر ٹامس شیلنگ جو ہے وہ زندہ ہوتے تو ان کو میں اپنی گاڑی میں بٹھا کے ان کو میں دکھاتا کہ جناب آپ نے جو کتابیں 2 لکھی تھیں, ان کتابوں کا اظہار جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں پر کمپیلنس اور ڈیٹرنس کے حوالے سے روزانہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے, بیکاز آپ نے جو الزبتھ کے مضمون کا ذکر کیا اس کے حوالے سے وہ ڈاکٹر رابعہ اختر نے بھی کوئی اس کا جواب لکھا ہے, تو ہم ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا آلسو ہیو اے پوائنٹ آف ویو, بٹ آن سیٹرڈے. بالکل, اوکے ڈن. سیٹرڈے کو وہ اس طریقے سے بات اس طریقے سے ہو نہیں سکتی. یو ہیو ٹو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ سی کہ جو ہے نہیں, وہ بہت اچھا ہے. ہاں, چونکہ ہم نے پہلے وہ بات کی ہے اس کانفلکٹ کی, تو میں نے کہا ذرا آخر میں ایک فیوچرسٹک ایک ویو ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ اجاز, اور ناظرین کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ بروز ہفتہ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.